अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तो हम तर्जुमा पढ़ रहे थे सूरतुल असर का, और उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आ भी गई थी। आज फिर हम उसी को पढ़ेंगे क्योंकि मुकम्मल नहीं हो पाया था। तो ये सूरतुल असर जो कुरान मजीद की बहुत ही अहम सूरतों में से एक है। देखिए, अहमियत के लिए छोटा या बड़ा होना ये कोई माना नहीं रखता। कोई सूरत छोटी है या बड़ी है, अहमियत के लिए इसका कोई एतबार नहीं है। उस सूरत के अंदर क्या क्या मानी छुपे हुए हैं, अल्लाह ताला ने क्या बात इरशाद फरमाई है, ये अहमियत रखता है। इसी वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सूरत के बारे में कहा कि अगर लोग इस सूरत में गौर व फिक्र कर लें तो ये उनके लिए काफ़ी है। काफ़ी होने का क्या मतलब है? मतलब ये कि उनकी हिदायत के लिए, गुमराही के रास्ते से बचाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम के रास्ते से बचने के लिए ये सूरत काफ़ी है, अगर लोग इसमें गौर व फिक्र कर लें तो। और हकीकत में गौर व फिक्र करना ही हर खैर हासिल करने का ज़रिया है कुरान मजीद से। अगर इंसान कुरान से खैर हासिल करना चाहता है तो उसका वाहिद ज़रिया गौर व फिक्र है, वरना तो इंसान 50-50 साल की उसकी उम्र हो जाती है और वो इन सूरतों पर से गुज़रता है, लेकिन गौर व फिक्र नहीं करता, इसलिए वो इनसे खैर और बरकत और रहनुमाई हासिल नहीं कर पाता। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर लोग इसमें तदब्बुर कर लें, लो तदब्बरन्नासु हादिही सूरा लवसिअतहुम, अगर इसमें तदब्बुर कर लें, गौर व फिक्र कर लें तो वो इनके लिए काफ़ी हो जाएगी। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो कल हमने बताया था कि यहाँ जो वाव है ये दूसरे वाव से हटकर है जो अब तक आए हैं, और आम तौर पर जो वाव आता है वो दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए आता है। जैसे उर्दू में हम और यूज़ करते हैं और इंग्लिश में एंड यूज़ करते हैं, ऐसे ही अरबी में वाव जो है दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए आता है, लेकिन उसके अलावा वाव का एक और इस्तेमाल है, और भी इस्तेमालात हो सकते हैं, सिर्फ दो ही नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे सामने हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो वाव है ये कसम के माना देता है, और इसके बाद जो लफ्ज़ आएगा, इसके बाद वाला जो लफ्ज़ आएगा उसे ये मजरूर करता है। मजरूर करने का मतलब ये है कि नॉर्मल हालत में उसके आखिरी हरफ के नीचे क्या आएगा? ज़ेर आएगा। ठीक है, वल अस्री। और कुछ दूसरी हालात हों, दूसरे कुछ हालात हों तो उसमें ये कुछ और भी अमल कर सकता है। जैसे अब मुस्लिमीन है, जमा सालिम है, मुज़क्कर सालिम है, तो उसका जो नून है वो तो हमेशा ना ही रहता है, मुस्लिमीना मुस्लिमूना। तो वहाँ जो ये अमल करेगा वाव, अगर वल मुस्लिमीन अगर वाव हम लगाएं और तो वहाँ हम या लाएंगे, वाव नहीं लाएंगे, वल मुस्लिमीना लाएंगे। ठीक है। और जो वाव और के माना में होता है वो ये अमल नहीं करता। वो क्या करता है ग्रामर के एतबार से? वो बस जोड़ने का काम करता है, और एराब की हैसियत से यानी ग्रामर के एतबार से उसका कोई काम नहीं रहता है। दो लफ्ज़ों के दरमियान, जिनके दरमियान वो जोड़ पैदा कर रहा है, रब्त पैदा कर रहा है, जैसा पहला लफ्ज़ होगा वैसे ही दूसरा लफ्ज़ भी होगा, जैसे मौसूफ सिफत में होता है इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना। तो ये जो वाव के ज़रिए से जोड़ा जा रहा है, मैंने आयत आपको बताई थी, वहाँ कहीं भी आप बीच में वल मुमिनूना या इस वाव के साथ कहीं भी आप नहीं पाएंगे, या वल मुस्लिमातु कहीं भी नहीं पाएंगे उस जैसा। और भी मिसालें इसकी हो सकती हैं। अ,
جیسے آپ نے یہ دیکھا الشتا والصیف، تو الشتائی، یہ اس کے نیچے یہ مجرور ہو رہا ہے، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو والصیفی، تو یہ جو فی ہوا یہ شتا کو فالو کر رہا ہے واو کے ذریعے سے، اس لیے یہاں والصیفی ہوا۔ تو یہ فرق ہے واو جو قسم کے معنی میں آتا ہے اس میں، اور جو جوڑنے کے لیے آتا ہے اس میں، گرامر کے اعتبار سے، کہ یہ واو کے بعد جو لفظ آتا ہے جوڑ پیدا کرنے والے واو کے بعد، وہ گرامر کے اعتبار سے اس کو فالو کرتا ہے اس سے پہلے والے حرف کو۔ تو الشتا کے نیچے زیر ہے، تو آپ یہاں کبھی بھی والصیفہ یا والصیفو نہیں پڑھ سکتے۔ اور بھی اس کی مثالیں ہمیں دیکھنے سے مل سکتی ہیں۔ خیر، تو یہ ہے واو کی گرامر کے اعتبار سے حیثیت۔ والعصری، عصر کے معنی ہوتے ہیں زمانہ، اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ زمانے کو جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کو گویا گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے۔ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اس بات پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کل کو مجھ سے حساب لے گا۔ تو اس لیے اسی وجہ سے کسی دوسرے کی قسم کھانا ممنوع ہے، صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، صرف اللہ کو ہی گواہ بنایا جا سکتا ہے کسی بات کی سچائی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث میں ہے لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسم مت کھاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم چاہتا ہے کھا سکتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے جو اس کے بندوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ پر کوئی شخص، کوئی بھی، کیونکہ سب اللہ سے نیچے ہیں، اس لیے اللہ پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اللہ کا حکم سب پر چلتا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، تو زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ زمانہ یعنی جب سے بھی روئے زمین پر لوگ بستے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، تو یہ جو زمانہ ہے اور اس میں جو لوگ گزرے ہیں، ان کے جو قصے ہیں، ان کی جو سچی کہانیاں ہیں، سچے واقعات ہیں، اور کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب میں مبتلا کیا، زمین پلٹ دی، سمندر میں ڈبو دیا، اور طوفانوں سے انہیں جو ہے ہرا دیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ والعصر کہہ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ جو سارے واقعات انسان کی، پہلے انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک کے جو سارے واقعات ہیں، وہ آپ ان کو اپنے سامنے لائیے۔ یہ سارے واقعات گواہ ہیں اس بات کے ان الانسان لفی خسر۔ انا مطلب بے شک، الانسان انسان، جانتے ہی ہیں انسان، اور انسان سے ایک انسان بھی مراد ہو سکتا ہے، بہت سے انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں ال پر غور کریں تو یہ ال ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں سارے انسان مراد ہیں، جیسے الحمد میں جو ال آیا تھا وہی ال یہاں ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، لام مطلب زور پیدا کرنے کے لیے، فی مطلب جو ہے میں کے معنی میں آتا ہے، خسر خسارہ، گھاٹا۔ تو یہاں تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام میں زور پیدا کیا ہے۔ ایک تو واو زمانے کی قسم کھا کے، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، ان خود اپنے آپ میں یہ زور پیدا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ رؤوف الرحیم۔ اس طرح کی آیتیں آپ کے سامنے سے گزرتی ہوں گی۔ تو جو بھی اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ انا کے ذریعے سے کلام میں زور پیدا کرتا ہے، اور انا کے بعد والا جو حرف آتا ہے ہم نے بتایا وہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب کا مطلب یہ ہے کہ نارمل حالات میں اس کے اوپر آخری حرف پر زبر آئے گا۔ ان الانسان، بے شک انسان، اور لام سے بھی زور پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جو لام ہوتا ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، یہ گرامر کے اعتبار سے کسی لفظ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا ہے۔ تو لفی خسر، لام مطلب یقیناً، بے شک انسان یقیناً، فی خسرن خسارے میں ہے۔ یہ فی جو ہے حرف جار ہے، اور یہ بعد والے حرف کو مجرور بنا رہا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آ رہا ہے عام حالات میں۔
بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. الا الذین، سوائے، الا جو ہے اس کے لیے آتا ہے ایکسیپشن کے لیے، یا جو ہے ایکسکلوڈ کرنے کے لیے، استثناء جسے ہم بولتے ہیں، کسی چیز کو بہت بڑی، کسی چیز کو باہر نکالنے کے لیے کسی عام حکم سے. الا الذین، سوائے، الذین ان لوگوں کے، یا ان لوگوں کے سوا، آمنو جو ایمان لائے. آمنا یؤمنو ایمانا، یہ امن سے اصل میں بنا ہے، اور ہم نے اس پر بات کی تھی، کیونکہ جو شخص ایمان لے آتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے، امن میں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضی سے. تو اس لیے ایمان کو ایمان بولتے ہیں، اور یہ الف میم نون سے بنا. واو، اور جو ایمان لائے اور عملو، کام کیے. عملہ اس کا آتا ہے، عملہ پہلی فارم. عملہ مطلب اس نے کام کیا. اگر آپ واو بڑھا دیں، دیکھیے واو کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کسی چیز کو جمع بنانے کے لیے. جیسے مسلمون، مسلمون کو ہم نے جمع بنانی چاہیے تو واو نون بڑھانا پڑا تو مسلمون ہو گیا. تو واو کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. تو یہ عملو، عملہ تھا، اسے ہم نے جمع بنانا چاہا تو عملو ہو گیا. اور واو سے پہلے جو ہے زیادہ جو سویٹیبل حرکت ہے وہ نہ زیر ہے نہ زبر ہے، بلکہ پیش ہوتا ہے، اس لیے لام کو جو ہے اسی کے مطابق عملو ہو کر دیا گیا. تو عملہ اس نے کام کیا، اور عملو ان سب نے کام کیے. کون سے کام کیے؟ الصالحات، یہ جمع مؤنث سالم آ گیا. صالحن کا مطلب ہوتا ہے نیک. تو یہاں اعمال مراد ہیں، تو اسی حساب سے یہاں مؤنث کی جو ہے جمع لائی گئی. وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے. کام، اب آپ پوچھیں گے کام کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے، تو کام کا ترجمہ خود عاملو میں چھپا ہوا ہے. عاملہ مطلب کام کرنا. آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کا کام کیا ہے، تو کسی سے آپ ورک پوچھ رہے ہیں، اس کی مشغولیت پوچھ رہے ہیں، تو آپ اس سے کہیں گے ما عملک. ما مطلب کیا، اور عمل ورک، اور کاف مطلب تمہارا. تو ما عملک، جیسے ہم ملتے جلتے ہیں تو آپ پوچھیں گے کیف حالک، ما عملک، آپ کا کام کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، تو وہ بتائے گا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے. واو، اور دیکھیے آمنو پہلی چیز تھی، پھر اسی کو عملو سے جوڑا، عملو کو واو کے ذریعے سے جوڑا گیا، پھر یہاں اب تواصو کو بھی آمنو پر جوڑا جا رہا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ موجود ہونی چاہیے. مگر وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے کام کیے، الصالحات نیک. واو مطلب اور، تواسو یہ تواسی اس کا مصدر ہوتا ہے. تواسا اس کا جو ہے فعل ماضی ہوگا. تواسا مطلب اس نے وصیت کی. اور تواسو واو آ گیا تو اس نے جمع بنا دیا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. تو تواسی کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. یہ اصل میں وصیت سے ہی نکلا ہے، واو صاد یا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت زور دے کر کسی بات کی نصیحت کرنا، اور اسے کہنا کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. ایک تو نارمل طریقے سے ہم کہتے ہیں، اور ایک جو ہے بہت زور جس بات میں ہوتا ہے. تو عام طور پر اسی وجہ سے مرتے وقت اگر کوئی انسان کسی بات کا حکم کر کے جاتا ہے یا کوئی بات کہہ کر جاتا ہے تو اسے وصیت بولا جاتا ہے، کیونکہ مرتے وقت وہ جو بات کہی جاتی ہے وہ عام حالات میں کہی جانے والی بات کی طرح نہیں ہوتی. تو وصیت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی بہت ہی اہم بات، امپورٹنٹ بات، اور بہت زور دے کر کہی جائے تو اس وقت وصیت کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو تواسی کا مطلب ہوا ایک دوسرے کو وصیت کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی. جس چیز کی وصیت کی جائے گی اس پر با آئے گا، ٹھیک ہے. تو وتواصوا بالحق، کس چیز کی وصیت کی؟ حق کی وصیت کی ایک دوسرے کو، یعنی خود بھی وہ حق پر جمے رہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان پہلے کسی کام کو کرے گا تبھی وہ دوسرے کو اس بات کا حکم دے گا. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ خود تو اپنے آپ کو بھول جائیں اور دوسروں کو جو ہے وصیت کریں، اور اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو ان کی وصیت کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو مطلب یہ خود بھی نیک کام کیے وتواصوا، اور خود بھی جو ہے حق پر چلے وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرتے رہے. امر بالمعروف،
نہیں انل منکر بھی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں، وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے۔ اچھا، حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے، کئی مطلب ہوتے ہیں حق کے۔ حق اللہ کو بھی بولتے ہیں، قرآن مجید میں حق اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سب سے بڑا حق ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حق نہیں ہے۔ حق کا مطلب جو حقیقت ہو، جو حقیقت کے مطابق ہو، اسے حق بولتے ہیں۔ تو اب اللہ سے بڑا حق تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے بھی حق کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات بیان کی، پھر کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، الحق جو حق ہے۔ تو اللہ کا نام حق ہے بہت سے ناموں میں سے، اور عبد الحق اسی لیے نام رکھتے ہیں، عبد الحق یعنی حق کا بندہ۔ تو اس حساب سے اگر حق پرست کہا جائے تو یہ بھی جو ہے بہت مناسب لفظ ہے اہل حق کے لیے، یعنی حق کی پرستش کرنے والا، یعنی اللہ کی پرستش کرنے والا۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حق سے یہاں مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات میں نے بتائی کہ قرآن مجید میں حق کا معنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا مراد ہو سکتا ہے؟ حق کے دوسرے معنی آتے ہیں کسی قول کا حقیقت کے مطابق ہونا، کسی قول کا حقیقت کے مطابق ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی عقیدہ حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی عقیدہ جو ریالٹی ہے، جو سچائی ہے، اس کے مطابق ہے۔ اسلامی عقیدے میں کیا ہے؟ اسلامی عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اور آخرت ہے۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں حق پر ایمان لایا، یا میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا، تو اس کا مطلب میں حق پر ایمان لایا کیونکہ یہ تمام چیزیں سچائی کے مطابق ہیں۔ یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا کوئی عقیدہ نہیں ہے کسی انسان کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اس میں اس طرح کے لفظ ہیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یعنی وہ مانتا ہے کہ جنت کا وجود ہے، جنت ایک حقیقت ہے اور وہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ تو وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، یعنی سچی بات جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو حقیقت کے ایک دم مطابق ہے، یا سچے عقیدے کی وصیت کی۔ اور حق، نیک عمل کو بھی حق کہیں گے، نیک عمل کو بھی حق کہیں گے، کیونکہ وہ جو سچی بات ہوتی ہے، ایک حق بات ہوتی ہے، اس پر مبنی ہوتا ہے، وہ کسی فرضی تھیوری پر مبنی نہیں ہوتا، وہ کسی جھوٹی بات پر مبنی نہیں ہوتا۔ تو وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ وتواصوا بالصبر، اور وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، کس کی؟ صبر کی۔ جس چیز کی وصیت ہوگی اس پر با داخل ہوگا، تو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ صبر اردو میں بھی بولا جاتا ہے، آپ اس کے معنی بھی سمجھتے ہوں گے۔ اب صبر کے ریئل معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعۃ، یعنی طاعت پر صبر کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر روکے رکھنا۔ اور ایک ہوتا ہے الصبر عن المعصیۃ، یعنی اپنے آپ کو معصیت سے روکنا، صبر پر اپنے آپ کو روکنا اور معصیت سے، نافرمانی سے، مطلب طاعت پر اپنے آپ کو روکنا اور نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے الصبر علی المصائب،